वेलकम बैक। बुलेटिन करیں گے باقاعدہ आगाज। आपको बताएंगे लाहौर के इलाके हंजरवाल में दोहरे कत्ल की वारदात। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने फायरिंग करके 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। मकतूलिन की शिनाख्त मुजम्मिल और मुदस्सिर के नाम से हुई है। मुलजिम फहाद ने नामालूम साथी के साथ मिलकर दोनों भाइयों को कत्ल किया। कुछ अरसे कबल मकतूलिन की बहन ने मुलजिम फहाद से पसंद की शादी की थी। मकतूलिन अपनी बहन को वापस अपने घर लेकर आए थे, जिसका मुलजिम ऑरेंज था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई थी। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कराची में वाटर पंप चौरंगी के करीब स्टेशनरी की दुकान पर फायरिंग का एक जख्मी दम तोड़ गया। मकतूल की शिनाख्त 54 साला हबीबुर रहमान के नाम से हुई है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। जी अदनान। जी बिल्कुल, ये यूसुफ प्लाजा के करीब स्टेशनरी के दुकान पर फायरिंग का वाकया पेश आया था। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए थे, जबकि एक शख्स दौरान इलाज जख्मों को ताब न लाते हुए दम तोड़ गया है। मकतूल की शनाख्त 55 साला हबीबुर रहमान के नाम से की गई है, जबकि जाँ बाग होने वाले शख्स के जो वर्से हैं, हमारी उनसे भी बात हुई। उनका कहना है कि मकतूल गुज़िश्ता 35 सालों से इलाके में स्टेशनरी की दुकान चला रहा था। फायरिंग के वाकये में 2 भाई जख्मी हुए, जबकि उस वक्त 3 भाई दुकान पर मौजूद थे। सिविल अस्पताल से इलाज ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई है। पुलिस का बताना है कि इब्तदाई तौर पर वाकया डकैती मज़ामत है। ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना तहकीकात जारी है। जाए वक़ुआ और अतराफ की CCTV फुटेजेस भी हासिल की जा रही हैं और जाए वक़ुआ से गोलियों के खोल भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। जी। और इस्लामाबाद के सेक्टर E11-2 से 4 अफराद का मुबैना अगवा मकवी अब्दुल वहाब के भाई नईम की दरख्वास्त पर थाना शालीमार में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR में कहा गया है कि अगवाकारों ने खुद को वफाकी पुलिस के एहलकार जाहिर किया है। कामरान अली, अतीकुर रहमान और साकिब नामी मुलजिमान अब्दुल वहाब समेत 4 अफराद को साथ ले गए हैं। मुलजिमान ने कहा है कि लेन देन का तनाजा है, मकवियों को छोड़ दें। 1 माह गुजरने के बावजूद मकवी बाजियाब नहीं हो सके। जावेद लतीफ ने 2 साबिक आर्मी चीफ और साबिक DG ISI को आलमी कुव्वतों का हैंडलर करार दे दिया है। जावेद लतीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ को निकालने के लिए राहील शरीफ, कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद ने आलमी कुव्वतों के लोकल हैंडलर्स का किरदार अदा किया। लीगी रहनुमा का यह भी कहना था कि गुजरांवाला में नवाज शरीफ ने इदारों में बैठे लोगों के नाम लिए थे। इदारों में बैठे फैसला करने वालों से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि नवाज शरीफ से मुतल्लिक सिसिलियन माफिया के अल्फाज वापस लें। बानी PTI को सादिक और अमीन का जो सर्टिफिकेट दिया गया है वो वापस लें। मान ली मियां साहब ने पाकिस्तान को चीन बना दिया था, इसलिए ये हुआ। मुझे बताएं लोकल लोग कौन शामिल थे? उस वक्त काम करेंगी जब पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी कर रहा होगा। सर लोकल लोग कौन शामिल थे? पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के एजेंडे पर ही कोई काम कर रहा होगा। सर मुझे यही बताएं ना, क्यों कोई लोकल कौन करेगा? कौन लोकल शामिल थे इस साजिश में? नवाज शरीफ को निकालने में? जी भाई जनरल रहील से लेके जनरल फैज, जनरल बाजवा, ये सारे शामिल थे। हमने गुजरांवाला में नाम लिए अदारे को नहीं, अदारे में बैठे लोगों के किरदार को, उनके रोल को उजागर किया कि आप आइन कानून से मावरा रियासत को भी नुकसान दे रहे हैं और हमारे नुकसान करते करते आप रियासत का नुकसान कर रहे हैं। आज भी अगर कोई खुदा न खास्ता किसी अदारे में बैठा शख्स आइन कानून से मावरा रोल अदा करेगा, आप अगर इदारे के लोगों की बात करें वो आप कहते हैं हक है, मगर एक वो इदारों में बैठे लोगों की बात करें आप कहते हैं ये धमकी है। मैं लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहा हूं पाकिस्तान के तमाम उन अदारों से जो फैसला साजी करते हैं। उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिन अदारों में बैठे लोगों ने हम पर इल्जाम लगाए, मैं लेवल प्लेइंग फील्ड उनसे मांग रहा हूं कि आप बताएं कि जब मैं बरी हो चुका हूं तो सिसिलियन माफिया के अल्फाज वापस लिए जाएं। आपने उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया, किसको किया? जो आज जेल में है। जो उसको सादिक और अमीन कहा गया था वो वापस लें। कल ये बात बिलावल भुट्टो साहब से हो रही थी। मैंने कहा अगर नवाज शरीफ ने एक आर्मी चीफ को बदलने का फैसला किया तो ये उसका राइट है। उन्होंने कहा राइट तो है, लेकिन किसने कहा था कि त्यारे को इंडिया भेज दें? किसी ने नहीं कहा था इंडिया भेज दें, इंडिया से ले आए। ये तो उसी तरह की बात है कि पाकिस्तान का बजट उतना नहीं है। उस वक्त के नैब के तर्जमान ने कहा कि नवाज शरीफ ने उससे कहीं ज्यादा पैसा इंडिया के अकाउंट में भेज दिया। आज तक उसकी वजाहत नहीं आई।
اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے کر پی ٹی آئی نظریاتی کو بلے باز کا نشان الاٹ کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے 145 سیاسی جماعتوں کے نشان الاٹ کر دیے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کو تیر، پاکستان مسلم لیگ نون کو شیر، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کو پگڑی کا نشان الاٹ کر دیا گیا ہے. مسلم لیگ جناح کو سائیکل، پاکستان پیپلز پارٹی کو تلوار، استحکام پاکستان پارٹی کو کاپ، متحدہ قومی موومنٹ کو پتنگ، مہاجر قومی موومنٹ کو موم بتی کا نشان الاٹ کر دیا گیا ہے. جمعیت علماء اسلام پاکستان کو کتاب، جماعت اسلامی پاکستان کو ترازو، تحریک لبیک پاکستان کو کرین، بلوچستان نیشنل پارٹی کو کلہاڑی، پاکستان عوامی پارٹی کو انسانی آنکھ کا نشان دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے 177 آزاد امیدواروں کو بھی انتخابی نشان الاٹ کر دیے ہیں. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس ملے گا یا نہیں ملے گا. پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان. پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس کی سماعت ہوئی ہے. جسٹس اجاز نے انٹرا پارٹی الیکشن پر اعتراض کرنے والوں کے وکلا سے کہا ہے صبح 9 بجے آپ سب کو سنیں گے. کوئی دیر سے آیا تو پھر موقع نہیں ملے گا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں امید ہے پی ٹی آئی کو بلے کا انتخابی نشان واپس مل جائے گا. فیصلہ حق میں آیا تو امیدواروں کو 12 جنوری تک ٹکٹ میں دیں گے. جس کو ٹکٹ ملے گا وہی الیکشن لڑے گا، باقی دستبردار ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی نشان بلے سے متعلق درخواست سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی درخواست پر بینچ تشکیل دے دیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا. بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی شامل ہیں. حامد خان نے گزشتہ روز درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا کی تھی. مزید آپ کو بتائیں گے توشہ خانہ کیس میں بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. جیولری سیٹ کی قیمت لگانے والا وعدہ معاف گواہ بن گیا. سابق وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری بطور گواہ پیش ہوں گے. چارج شیٹ میں قومی خزانے کو 1573 ملین روپے نقصان پہنچانے کا الزام ہے. بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کو مختلف سربراہان مملکت سے 108 تحفے ملے. 58 تحفے مالیت کو کم ظاہر کر کے اپنے پاس رکھے. ان تحفوں میں سعودی ولیعہد سے ملنے والا جیولری سیٹ بھی شامل تھا. وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری نے 2020 میں رپورٹ کیا، پھر بھی قانون کے مطابق جیولری سیٹ جمع نہیں کرایا. اس سیٹ کی قیمت کم لگانے والے صہیب عباسی وعدہ معاف گواہ بن چکے. بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف 11 جنوری کو 12 گواہ پیش ہوں گے، جن میں سابق وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری اور ڈپٹی ملٹری سیکرٹری شامل ہیں. خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی گئی. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں فرد جرم 17 جنوری کو عائد ہوگی. مزید آپ کو بتائیں گے سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو دوسرے شوکس نوٹس کا معاملہ. فیصلے پر سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اعجاز الحسن نے اختلافی نوٹ لکھا ہے. فاضل جج نے لکھا کونسل کی جانب سے کارروائی روایات کے خلاف جلد بازی میں کی جا رہی ہے. کونسل کو آئینی اختیارات نہایت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے. ممبران کے اختلاف کی صورت میں جج کے خلاف کارروائی غور کے بعد کرنی چاہیے. جسٹس مظاہر نقوی کے معاملے میں نہ تو غور و فکر کیا گیا نہ غور و فکر کی اجازت دی گئی. جیسے اعجاز الحسن نے لکھا وہ کونسل کی کارروائی چلانے کے انداز سے بالکل مختلف ہے. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے 9 مئی کے جی ایچ کیو حملہ کیس میں بانیہ پی ٹی آئی کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے. انسدادی دہشت گردی راولپنڈی کی عدالت میں دوران سماعت ایس ایچ او تھانہ آرے بازار نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی ہے. عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے 9 مئی کے مقدمات کی تفتیش ڈیالہ جیل میں ہی کرنے کی ہدایت کی ہے. جی ایچ کیو پر حملے کا مقدمہ راولپنڈی کے تھانہ آرے بازار میں درج کیا گیا، جس میں بانیہ پی ٹی آئی کو مرکزی ملزم نامزد کیا گیا ہے. شعیب شاہین نے کہا ہے قادری ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ کیس میں ضمانت کا امکان ہے، اس لیے یہ مقدمہ ڈال دیا گیا ہے. کیس 2 تھے، توشہ خانہ کیس، القادر ٹرسٹ کیس. ان مقدمات میں کوئی جان نہیں ہے، ضمانت کا امکان ہے. پراسیکیوشن اور طاقتور لوگ اور پولیس کو یہ خطرہ پڑ گیا، کوئی اور مقدمہ تو ہے نہیں جس میں ان کو اندر بند رکھ سکیں. آج اس کیس میں گرفتاری ڈالنے، ریمانڈ لینے کے لیے یہاں پہنچ چکے ہیں. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کو قومی اور صوبائی دونوں نشستوں پر انتخابات لڑنے کی اجازت مل گئی. مراد سعید اور فواد چودھری کی اپیل خارج، دونوں رہنما الیکشن نہیں لڑ سکیں گے. بانیہ پی ٹی آئی کی اپیل پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا.
ہوگا اور کون ہوگا پہلے ہی راؤنڈ میں آؤٹ. کاغذات نامزدگی کی منظوری یا اعتراضات پر اپیلیں دائر کرنے کے لیے صرف ایک دن رہ گیا. بانی پی ٹی آئی NA 122 سے انتخاب لڑیں گے یا نہیں، ٹریبیونل محفوظ فیصلہ کل سنائے گا. عثمان ڈار کی والدہ کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی. NA 71 اور PP 46 سیالکوٹ سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے. NA 32 پشاور سے شیر افضل مروت اور NA 30 سے شاندانہ گلزار کی اپیلیں منظور کر لی گئیں. NA 35 اور PK 92 کوہاٹ سے شہریار آفریدی کے کاغذات درست قرار دیے گئے. فواد چودھری کو جہلم، مراد سعید کو سوات سے الیکشن لڑنے کے لیے گرین سگنل نہیں ملا. 15 مانسہرہ سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف اعظم سواتی کی اپیل خارج کر دی گئی. شہباز شریف کو NA 132 لاہور سے بھی الیکشن لڑنے کا پروانہ مل گیا. افتخار مرزا کے بیٹوں حسنین اور حسام مرزا کو اکھاڑے میں اترنے کی اجازت مل گئی. NA 59 PP 22 اور 23 سے حافظ عمار یاسر کے کاغذات مسترد کر دیے گئے. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے الیکشن میں اپنا اہم کردار ادا کرنے کے لیے جماعت اسلامی کی خواتین بھی میدان میں آ گئی ہیں. لیاری کراچی میں خواتین 2 ورکرز کنونشن کا اہتمام کیا گیا ہے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ جیسے بلدیاتی الیکشن میں مینڈیٹ ملا، عام انتخابات میں بھی جماعت اسلامی جیتے گی. کراچی کے لیے بھرپور آواز اٹھائے گی. رپورٹ کر رہے ہیں فیض اللہ خان. جماعت اسلامی لیاری کے تحت خواتین ورکرز کنونشن سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ سٹی کونسل میں ان کے اراکین کو نہیں خریدا جا سکا. ہمیں منتخب کریں، کراچی کی بھرپور آواز وفاق اور صوبے میں اٹھائیں گے. آپ سب مائیں بہنیں آج کے بعد گلی گلی محلے محلے یہ پیغام پہنچائیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کی عزت کا، آپ کے احترام کا، آپ کے وقار کا، آپ کی تعمیر کا، آپ کی ترقی کا اور آپ کے بچوں کے مستقبل کا بس ایک نشان ہے اور وہ نشان ترازو ہے. کنونشن سے خطاب میں جماعت اسلامی کے سابق MP عبد الرشید کا کہنا تھا کہ حلقے میں موجود رہ کر لیاری والوں کی نمائندگی کی اور مسائل حل کرائے. میں نے اس حلقے سے 5 سال صوبائی اسمبلی کے منتخب کیے اور 5 سال منتخب ہونے کے بعد میں سندھ اسمبلی کا واحد MP تھا کہ جس کو اختتامی سیشن کے بعد سینکڑوں لیاری کے باسین وہاں اس کا استقبال کرنے اور اس کو اسمبلی سے وصول کرنے آئے تھے. امیر جماعت اسلامی کراچی نے 14 جنوری کو شارع فیصل پہ غزہ ملین مارچ نکالنے کا بھی اعلان کیا. کیمرامین محمد اماد کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز کراچی. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے خانیوال میں عام انتخابات 2024 کے لیے امیدوار اپنی مہم بھرپور طریقے سے چلا رہے ہیں، جبکہ ووٹرز مسائل کا رونا روتے نظر آتے ہیں. خانیوال سے ہمارے نمائندے ساجد خان کی یہ رپورٹ دیکھیے. الیکشن 2024 کا بگل بجتے ہی ملک کے دیگر قومی اور صوبائی حلقوں کی طرح خانیوال کے حلقہ NA 145 اور صوبائی حلقوں PP 206 اور PP 211 میں بھی سیاسی گہما گہمی اپنے عروج پر ہے. امیدوار نئے وعدوں اور دعووں کے ساتھ جوش و خروش سے بھرپور کمپین کا آغاز کر چکے ہیں، تو ادھر خانیوال کے شہری ماضی میں کیے گئے دعووں وعدوں اور اپنے سالوں سے موجود مسائل کے حل سے مایوس نظر آتے ہیں. خانیوال میں جتنے بھی MNA MPA صاحب کا گزرے ہیں، خانیوال کی ترقی کے لیے کسی نے کوئی کام نہیں کیا ہے. آپ خانیوال شہر کا وزٹ کر کے دیکھیں، 1-2 روڈوں کے علاوہ سارے روڈ ڈیمیج ہیں. سیوریج کا نظام پورے خانیوال کا تباہ و برباد ہے. جگہ جگہ گلی محلوں کے اندر گندا پانی موجود ہے، جس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں بھی ہیں اور شہریوں کی بڑی پریشانی کا سامنا ہے. پہلی بات تو ہے کس کو ووٹ دیں. سب کے سب جب ووٹوں کا دن آتا ہے تو سامنے آ جاتے ہیں، اس کے بعد یہ دکھائی نہیں دیتے. حالات آپ کو پتہ ہی ہیں، خانیوال میں سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، ہر جگہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. دنیا چاند پر پہنچ گئی، لیکن پاکستان کے ہر حلقے کی عوام آج بھی ٹوٹی سڑکوں، ابلتے گٹر اور تعلیم و صحت جیسے بنیادی مسائل سے دوچ نظر آتی ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز خانیوال. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے بنو کے علاقے میران میں پولیو ورکرز کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکاروں پر حملہ، 2 اہلکار شہید، 2 زخمی ہو گئے. جوابی فائرنگ سے 1 حملہ آور زخمی ہوا. ایک دہشت گرد فرار ہو کر ایک گھر میں گھس گیا. گھر کو راکٹ مار کر مسمار کر دیا گیا. گھر میں پناہ لینے والے دہشت گرد بھی مارا گیا. DPO افتخار شاہ نے بتایا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن مکمل کر لیا گیا. سیکورٹی فورسز اور پولیس نے مشترکہ آپریشن کیا ہے.
इसराइली फौज के गजा पर वहशियाना हमलों का 95वां दिन है और 24 घंटों में मजीद 126 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में इसराइली तैयारों ने बम बरसाए, हमले में 15 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों अब भी मलबे तले दफन है। मगरबी किनारे पर इसराइली फौज ने फायरिंग करके 3 फलस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया। गजा में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 23,000 से तजावुज कर चुकी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन तेल अवीव पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात की है और गजा में जंगबंदी के मुज़ाकरात के लिए इसराइल का वफ्द मिस्र पहुंच गया है। मिस्री हुकाम का कहना है कि इसराइली वफ्द पर जकामालियों की रिहाई से मुतालिक बात करेंगे। द इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल बानिया पीटीआई ने ही लिखा था। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि मुख्तलिफ खबरात और मीडिया में आर्टिकल के हवाले से गलत खबरें चलाई जा रही हैं। आर्टिकल डियाला जेल में मौजूद बानिया पीटीआई ने खुद लिखा, किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा नहीं लिया गया। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने फरज शहजादी, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी के असासे मुंजमद करने का हुक्म दे दिया है। ये हुक्म 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में दिया गया है। अदालत में मुलजिमान के असासों की तफसीलात भी जमा कराई गई हैं। एहतसाब अदालत ने फरज शहजादी के इस्लामाबाद और लाहौर में प्रॉपर्टी को मुंजमद करने और 22 लग्जरी गाड़ी जब्त करने का हुक्म दिया है। अदालत में जमा रिपोर्ट के मुताबिक फरज शहजादी के पाकिस्तान, अमरीकी और बरतानवी करेंसी के 29 बैंक अकाउंट्स हैं। उन्हें अदालत ने फ्रीज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने शहजाद अकबर का लाहौर में कमर्शियल प्लॉट और 24 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दिया। जुल्फी बुखारी के 3 बैंक अकाउंट्स पे मुंजमद करने की हिदायत जारी की गई है। बानिया पीटीआई ने आइन के मुताबिक जिम्मेदारी पूरी न करने पर गुस्से में इलेक्शन कमीशन अरकान से कहा था कि आप पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बानिया पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू कहा, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात कराने का अहद किया था। यह इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है जो आइन के मुताबिक अदा नहीं की जा रही। खबर ये चल रही थी कि इमरान खान ने धमकियां दी हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को। खान साहब ने सही कह रहे हैं कि बड़े गुस्से में कहा था कि आपके ऊपर आर्टिकल 6 इसलिए लगना चाहिए कि जो आपने अहद किया था आप इलेक्शन करवाएं और उनके ऊपर ये ड्यूटी थी आइन के मुताबिक जो वो पूरी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है जो आइन के ऊपर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे। आपको पता ना पाकिस्तान का आर्टिकल 6 उसके ऊपर है। नून लीग ने आईपीपी को लाहौर से कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें देने की हामी भर ली है। नून लीगी जराये ने बताया है कि पार्टी कल NA 117 से अलीम खान और NA 128 पर ओन चौधरी को सपोर्ट करेगी। लोधरा में दोनों पार्टीज में सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी। जराये का कहना है कि जहांगीर तरीन ने नून लीग को अपने हल्का ओपन न छोड़ने का पैगाम भिजवा दिया। NA 155 पर जहांगीर तरीन और नून लीगी उम्मीदवार सदीक बलोच मद्दे मुकाबिल होंगे। एमकेएम और मुस्लिम लीग नून में सीट एडजस्टमेंट में ब्रेक थ्रू। दोनों जमातें NA 242 पर शहबाज शरीफ के नाम पर मुत्तफिक। जराये का कहना है कि शहबाज शरीफ खालिद मकबूल सदीकी से फोन पर बाज़ाब्ता राब्ता करेंगे, जिसके बाद मुस्तफा कमाल दस्तबरदार होंगे। इस हल्के के सूबाई नशिस्तों पर नून लीगी एमकेएम की हिमायत करेगी। एमकेएम जराये का कहना है कि NA 242 पर नून लीग से बातचीत जारी है। फिलहाल किसी किस्म की दस्तबरदारी या कोई दूसरा फैसला नहीं किया गया। लाहौर से कराची कारोबारी शख्स की तरह आया, सियासत भले करे सिंध से मुतालिक अल्फाज इस्तेमाल करते वक्त एहतियात और जिम्मेदारी दिखाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह की नून लीगी दोस्तों से सोशल मीडिया पर दरख्वास्त, कहा चोर, डाकू, लुटेरे जैसे अल्फाज कोई सियासी तौर पर जिम्मेदार शख्स इस्तेमाल नहीं करता। वो किस मुंह से ये कह रहे हैं जिसकी रिश्वत के बंडल्स लेते हुए वीडियोस मौजूद हों। लगता है बानिया पीटीआई को आइडियल बना लिया है। सियासी इल्जाम तराशी के लिए दरख्वास्त है, जुबान का इस्तेमाल एहतराम के दायरे में रहते हुए करें। नून लीग और जीडीए के भी सिंध में सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत मुकम्मल हो गई है। जराये के मुताबिक जीडीए सिंध कौम की 8 और सूबाई असम्बली की 10 नशिस्तों पर नून लीग की हिमायत को तैयार हैं। दोनों जमातों ने सिंध के बेशतर हलकों में मुश्तरका उम्मीदवार लाने पर इत्तफाक कर लिया। हम ख्याल जमातों का मुश्तरका इजलास आज तलब कर लिया गया है। जीडीए, नून लीग, एमकेएम और जेएसयूआई की आला क़यादत का इजलास आज मुतवक्किल है। उम्मीदवारों का हतमी फैसला और मुश्तरका लाहे अमल तय किया जाएगा।
اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے گزشتہ روز انتخابی مہم کے دوران پیپلز پارٹی کے NA 209 کی نامزد امیدوار شازیہ عطا مری اور PS 40 کے امیدوار نوید ڈیرو کو راستے سے روکنے کے لیے احتجاج پر مقدمہ درج کر لیا گیا. آمد میں رکاوٹ ڈالنے، کار سرکار میں مداخلت اور ہنگامہ آرائی کرنے پر الزامات میں پولیس کی مدعیت میں 150 افراد کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے. FIR میں NA 209 پر GDA کے نامزد امیدوار محمد خان جنیجو کے بھائی شاہ جہاں جنیجو اور 5 خواتین سمیت 21 افراد نامزد کیے گئے ہیں. 130 ایسے افراد پر مقدمہ درج کیا گیا ہے جنہیں دیکھ کر شناخت کیا جائے گا. گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے رہنما سابق صوبائی مشیر شاہد خان نظمانی اور ان کے بھائی فاروق نظمانی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے شازیہ مری کو دعوت پر بلایا تھا. کراچی کی سڑکیں، چوراہے، پارک گداگروں اور نشیوں سے بھر گئے ہیں. گداگر شہریوں کو ہراساں بھی کرتے ہیں. نشے کے عادی افراد چوریاں کرتے ہیں. انتظامیہ اور پولیس روک تھام میں ناکام نظر آتی ہے. افضل خان کی رپورٹ دیکھیے. کی اہم شاہراہوں اور پارکوں میں خاندان سمیت گداگری اور مختلف طریقوں کے ذریعے شہریوں سے رقم بٹورنے والے گروہ سرگرم ہیں. ہوتے نہیں ہے وہ معذور، لیکن وہ معذور بن کے مانگ رہے ہوتے. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھینا جھپٹی بھی کر لیتے ہیں. شہید ملت روڈ، طارق روڈ، ڈیفینس اور کلفٹن کے پوش علاقوں میں بھی ایسے عناصر موجود ہیں. باہر کے کوئی بھی آتا ہے، کوئی بھی ممالک سے آتا ہے تو ہمارا شہر اتنا برا لگتا ہے. مانگنے والے چوری چکاری کرتے ہیں. گھر کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ڈھکنے لے جاتے ہیں، دروازے توڑ لیتے ہیں، اوپر جم مار کے سامان کاٹ لیتے ہیں، سریے کاٹ لیتے ہیں. انہوں نے جینا حرام کر رکھا ہے. لیاقت آباد، 3 ہٹی، لیاری ایکسپریس وے اور متصل آبادیوں میں نشے کے عادی افراد کے ڈیرے ہیں جو چوری کی وارداتوں میں ملوث بتائے جاتے ہیں. رات کو کہیں ملو ان کو پولیس والے پکڑے، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، ان کو پوچھ نہیں رہے. کراچی میں بے گھر افراد کے ڈیرے شہر میں گندگی کے پھیلاؤ اور انفراسٹرکچر کی تباہی کا سبب بھی ہے. سڑکوں پر زندگی گزارنے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کراچی کا بڑا سماجی مسئلہ بن چکا ہے، جس کے تدارک کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو مل کر حکمت عملی بنانی ہوگی. کیمرہ مین عماد ریاض کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے گورنر سندھ کامران ڈسوری کا موٹر سائیکلوں اور موبائل فون سے محروم کیے جانے والوں کے لیے بڑا اعلان. کہتے ہیں کہ شہری FIR دکھائیں اور واردات میں چھینے گئے موٹر سائیکل یا موبائل فون کے بدلے نئی بائک یا موبائل فون گورنر ہاؤس سے لے کر جائیں. تفصیلات بتا رہے ہیں محمد رافع حسین اپنی اس رپورٹ میں. گورنر ہاؤس میں لا علاج مرض میں مبتلا بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں موذی مرض میں مبتلا بچوں کو ان کی خواہشات کے مطابق تحائف بھی دیے گئے. گورنر سندھ نے کراچی میں ڈکیتی وارداتوں کا نشانہ بننے والے شہریوں کے لیے بڑا اعلان کر دیا. موبائل یا موٹر سائیکل چھیننے کی FIR دکھائیں اور گورنر ہاؤس سے اس کا متبادل لے جائیں. 1700 کے قریب موٹر سائیکلیں دسمبر 2023 میں لوگوں سے چھن گئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اوریجنل FIR لے آئے. ہم ایک موٹر سائیکل جس کی چوری ہوئی ہوگی گورنر ہاؤس سے اس کے کاغذات کے ساتھ اس کو فری دیں گے. اور اس میں کئی ایسے بھی بچے ہیں جن کے موبائل چھن گئے اور وہ کاروبار نہیں کر سکتے، تو ہم ان کو موبائل بھی یہاں سے دیں گے. تقریب کے اختتام پر گورنر سندھ کی جانب سے 3 بچوں کو ان کی خواہش پر عمرے کے ٹکٹ بھی دیے گئے، جبکہ گورنر سندھ نے عوام کے لیے جلد 5 لاکھ تک کے فری علاج کا ہیلتھ انشورنس کارڈ کے اجرا کا اعلان بھی کر دیا. کیمرامین ندیم رشید کے ساتھ محمد رافع حسین، ARY نیوز، کراچی. ایسوسی ایشن آف ہیلتھ پروفیشنلز گلوبلی کے تحت افتتاحی تقریب. ماہرین صحت نے کہا ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ڈاکٹر اور ہیلتھ کیئر کے شعبے میں انسانی وسائل کی کمی ہے، جسے پورا کرنے کے لیے مؤثر فورم کی ضرورت ہے، جس کو آج پورا کر دیا گیا ہے. کراچی سے انور خان کی رپورٹ دیکھیے. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی کا کہنا تھا کہ اسکل ٹریننگ پروگرام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. بڑی تعداد میں گریجویٹ حصول روزگار کے لیے بیرون ملک منتقل ہو جاتے ہیں. ان کو بالکل ٹریننگ کی ضرورت بھی ہے اور دوسرا جو ہے ان کو لینگویجز کی بھی ضرورت ہے. ایسوسی ایشن آف ہیلتھ پروفیشنلز گلوبلی کے پلیٹ فارم کے ذریعے ڈاکٹرز اور الائیڈ ہیلتھ کے شعبے کے لوگوں کو بیرون ملک ملازمت کے مواقع مل سکیں گے. 100% کبھی بھی لوگ نہیں جاتے. جیسا اگر ایسا ہوتا تو ہم لوگ بھی باہر ہی ہوتے. بہت سارے ڈاکٹرز یہ بھی یہاں رہے ہیں، اچھے لوگ ٹرینڈ ہو جائیں گے تو اس ملک میں بھی رہیں گے. ماہرین کا کہنا تھا کہ بیرون ملک میں نرسنگ کے شعبے میں بہت ساری آسانیاں خالی ہیں اگر ہم اپنے الائیڈ ہیلتھ شعبے میں پروفیشنل لوگ تیار کریں. میڈیکل کے ساتھ اور نرسنگ
اینڈ میڈیکل ٹیکنالوجی، بایو میڈیکل انجینئرنگ، جو ایسے چیزیں ہیں جو تھوڑی سی نیگلیکٹڈ رہی ہیں. ایسوسی ایشن آف ہیلتھ پروفیشنل گلوبلی کے بانی ڈاکٹر جمیل الرحمان اور ڈاکٹر مدر شیخ کا کہنا تھا کہ ایسوسی ایشن پوری دنیا سے اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے اشتراک کرے گی. ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے جو تمام ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لیے اویلیبل ہو، اور اٹس اے گلوبل ون. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ویسٹ، نارتھ افریقہ، ایوری ون ول بی پارٹ آف اٹ. ایسوسی ایشن آف پروفیشنل گلوبلی امریکہ سے رجسٹرڈ ادارہ ہے جو الائڈ ہیلتھ کیئر کے ماہرین کی ٹریننگ اور مینٹورشپ فراہم کرے گا. کیمرامین ندیم رشید کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے پاک پتن کی 6 لاکھ سے زیادہ آبادی کو مجرموں سے بچانے کے لیے 160 کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں. پولیس کا 24 گھنٹے نگرانی کریں گے. ریجنل پولیس آفیسر محبوب رشید نے سیف سٹی پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا. امداد حسین کی رپورٹ دیکھیے. پتن شہر کی 6 لاکھ آبادی کو جرائم پیشہ افراد سے محفوظ بنانے کے لیے 50 اہم مقامات پر 160 کیمرے نصب کر کے سیف سٹی بنا دیا گیا. ریجنل پولیس آفیسر سائیوال ڈویژن محبوب رشید کا کہنا تھا کہ سیف سٹی کے کیمروں سے جرائم کی ڈیٹیکشن میں مدد ملے گی. کوئی بھی یہ جو واردات کرنے والا ہے وہ ان ایریاز میں پھر نہیں گھستا جہاں پہ اس کو پتا ہو کہ میری مانیٹرنگ ہو سکتی ہے، اور اگر میں کوئی واردات کر بھی گیا تو پولیس مجھے ایزیلی ٹریک کر دے گی. RPO سائیوال محبوب رشید نے DC پاک پتن سعدیہ مہر اور DPO پاک پتن طارق ولایت کے ہمراہ تاجروں کی طرف سے اپنی مدد آپ کے تحت بنائے گئے سیف سٹی کے کنٹرول روم کا افتتاح کر دیا. بیسیکلی جو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جو ٹیکنیکل آپ کے پاس گیجٹری ہے اس کو ہیومن انٹیلیجنس کے ساتھ آپ ریکڈ کر کے تو آپ نے اپنا کام کرنا ہے. تو پولیس کا تو ظاہر کام ہی یہی ہے کہ کرائم کو روکنا ہے. سیف سٹی پروجیکٹ کی تکمیل میں اہم کردار ادا کرنے والے ضلعی انتظامیہ کے افسران، پولیس افسران اور تاجروں کو تقریب کے دوران اعزازی شیلڈ بھی دی گئی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امداد حسین، ARY نیوز، پاک پتن. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے جوائنٹ میری ٹائم کوارڈینیشن کے تحت بحری مشقیں سی گارڈ 24 9 سے 18 جنوری تک جاری رہیں گی. وائس ایڈمن راجہ رب نواز کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پیغام دینا ہے کہ سمندری سرحد محفوظ ہے. کراچی سے انجو وہاب کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں سی گارڈ 2024 مشق کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کمانڈر کوسٹ وائس ایڈمرل راجہ رب نواز کا کہنا تھا کہ پچھلے 10 سالوں میں ہم نے جو حاصل کیا وہ اسٹیک ہولڈرز کی وجہ سے ممکن ہوا. جوائنٹ میری ٹائم کوارڈینیشن سینٹر کا قیام اسی سلسلے کی کڑی ہے. ہماری سمندری حدود محفوظ ہے. پچھلے 10 سال میں ہم نے جو کچھ اچیو کیا ہے، یہاں تک ہم پہنچے ہیں، یہ تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشترکہ کاوشیں اور ان کی کنٹریبیوشن اور ان کی پارٹیسپیشن کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکے. راجہ رب نواز کا کہنا تھا کہ سی گارڈ مشق ہر سال منعقد کی جائے گی. اس ایکسرسائز کا مقصد باہمی تعاون کو یقینی بنانا اور ہمارے سمندری زون کو مزید محفوظ کرنے کی کوشش ہے. ایک دوسرے سے ایسا مل کے جو میریٹائم ڈومین کی سیکورٹی کو بہتر کر سکتے. یہ چھوٹے لیول کے اوپر یا some of the stakeholders یہ ایکسرسائز تو GMICC ڈفرینٹ مواقع پہ کرتا رہتا ہے. وی گیٹ ٹوگیدر اور آپس میں بات ہوتی رہتی ہے. مشق میں مختلف فیزز ہوں گے جس میں سیمینار، ساحل پر مشق سمیت بحیرہ عرب میں بھی عملی مظاہرے شامل ہوں گے. سی گارڈ مشق پہلی بار منعقد کی جا رہی ہے اور 42 سے زائد ادارے شریک ہوں گے. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز، کراچی. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آرٹیفیشل لگون پر مشتمل میگا پروجیکٹ ARY لگونا میں تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے. بلند و بالا کلسٹرز کی تعمیر سے لے کر لگون کا کام تجربہ کار ٹیم کی زیر نگرانی تیزی سے مکمل ہو رہا ہے. کراچی سے علی حسن کی رپورٹ دیکھیے. شہر قائد کا جدید ترین ہاؤسنگ پروجیکٹ ARY لگونا میں کام تیزی سے جاری ہے. 24 گھنٹے یہاں پہ لیبر کام کر رہی ہے اور ہر کسی کی کوشش ہے بیسٹ آف دی بیسٹ وہ پرفارمنس دے. کہاں تک کہ لگون بن چکا ہے، کنسٹرکشن ورک کہاں تک مکمل ہو چکا ہے، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. ARY لگونا DH سٹی ایک ڈریم پروجیکٹ جو شہر قائد کے رہائشیوں کے لیے ایک نادر تحفہ ہے. جٹ کے فیز 1 میں بلند و بالا کلسٹرز تیزی سے تعمیر کیے جا رہے ہیں. یہ پروجیکٹ پاکستان کو دنیا کی اس سطح پہ لے جائے گا کہ لوگ کنسٹرکشن ورک کی مثالیں دیں گے. تجربے کار ٹیم اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے دن اور رات ثابت قدم دکھائی دیتی ہے. ARY لگونا ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو روزگار فراہم کر رہا ہے، خاص طور پر وہ حضرات جو کہ فریش گریجویٹس ہیں اور انہوں نے سول انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی ہے. ان کے لیے ایکسپیرینس حاصل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے.
میگا پروجیکٹ میں توجہ کا مرکز پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آرٹیفیشل لگون ہے۔ لگون کی تیاری کے لیے ملکی اور غیر ملکی کنسلٹنٹ نے مل کر کام کیا ہے۔ میٹیریل کے معیار کو جانچنے کے لیے ٹیسٹ کیا جا چکا ہے جو کامیاب رہا۔ چہل قدمی کے لیے واک وے بھی پلان کا حصہ ہے۔ ایئر وائی لگون ڈی ایچ سٹی پاکستان کا سب سے بڑا اور انوکھا واٹر فرنٹ پروجیکٹ ثابت ہوگا جو منفرد سہولیات کی بدولت کراچی میں ایک نیا ڈاؤن ٹاؤن بنے گا۔ کیمرہ جنید معراج کے ساتھ علی حسن، ایئر وائی نیوز کراچی۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں سالانہ گھریلو مصنوعات کی 4 روزہ عالمی نمائش جاری ہے۔ ہیم ٹیکسٹائل نمائش میں گزشتہ سال کے نسبت سٹالز کی تعداد میں 25% اضافہ ہوا ہے۔ نمائش میں پاکستانی کمپنیز بھی شریک ہیں۔ فرینکفرٹ کے پاکستانی کونسل خانے میں تعینات ٹریڈ کونسلر آمنہ بٹ کا کہنا ہے کہ ہیم ٹیکسٹائل نمائش میں پاکستان چوتھے بڑے ملک کے طور پر شرکت کر رہا ہے۔ پاکستانی پویلین میں موجود مصنوعات میں خریدار خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ نمائش میں اس بار روایتی کپاس سے بننے والی مصنوعات سے ہٹ کر فائبر سے بنائے گئے کپڑے بھی رکھے گئے ہیں۔ پاکستانی یکجہتی کونسل سندھ کے زیر اہتمام کراچی کے علاقے ملیر میں یوتھ کنونشن کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور مدارس کے طلباء نے شرکت کی ہے۔ یوتھ کنونشن سے معروف مذہبی اسکالر مذہبی مفتی زبیر، قاری سجاد تنولی، لال خان اور دیگر نے خطاب کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ نوجوان قوم کے معمار ہیں، آج سوچی بھی سمجھی سازش کے تحت انہیں مثبت سرگرمیوں سے دور کر کے سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے پر لگایا جا رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کھیل کا میدان ہو یا آئی ٹی کا، معاشرتی مسائل ہوں یا معاشی مسائل، کسی بھی شعبے میں نوجوانوں کی شمولیت کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ صرف اعتراضات کر کے یا تنقید کر کے ملک کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر واقعی ملک میں بہتری لانے کے خواہش مند ہے تو ملک کو ایسی ریاست بنانے میں کردار ادا کریں جہاں قانون کی پاسداری کی جاتی ہو، جس کا خواب علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے ایاوا پاکستان میں کرکٹ کے فروغ کے لیے سب سے آگے ہے۔ پی ایس ایل سیزن 9-10 کے ٹی وی رائٹس کے لیے لاہور میں بڈنگ ہوئی ہے۔ ایاوا نے سال 2024 اور 25 کے ٹی وی رائٹس کے لیے سب سے بڑی بولی دی۔ بڈنگ میں ایاوا، پی ٹی وی، اسپورٹس جیو اور ہم ٹی وی نے حصہ لیا ہے۔ ایاوا نے گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 50% سے زائد بولی لگائی۔ بڈنگ کمپنی نے ٹی وی رائٹس کے لیے لگائی گئی بولیاں حتمی منظوری کے لیے مجاز اتھارٹی کو بھیجتی ہیں۔ لٹیروں کی فضا میں ڈکیتی، 50 کروڑ ڈالر کا سونا ہاتھ لگے گا یا نہیں، ناکامی نئی ہالی ووڈ فلم لفٹ امریکی پردوں پر سجنے جا رہی ہے صرف 2 دن بعد۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔